रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खातिमिन नबिय्यीन अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। देखिए, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क्या कहा करते थे? किस्सा गो है, शायर है, खुद घड़ लेता है। जो भी किस्सा गो होते हैं, शायर होते हैं, उन सब का मतमा नज़र क्या होता है? पैसे। इस्लाम का जो दाई होता है वो कभी मादी मफादात मुतालबात की तरफ नहीं जाता। जिसको आप देख लें कि वो माली मामलात के ऊपर जो है वो पहले बात करता है और बाद में जो है वो तबलीग की बात करता है, आप समझ लीजिए उसमें गड़बड़। अल्लाह के रसूल की सुन्नत ही नहीं है ये। हाँ, इतना उसका ज़रूर हक है जिससे उसकी उतनी ज़िंदगी की गाड़ी चलती रहे, लेकिन ये भी हक आपके फ़र्ज़ के बाद है। पहले आपका फ़र्ज़ है कि उसके मफादात का, उसके माली मामलात का, मुआशी मामलात का हाल देखें। आपका फ़र्ज़ है कि वो चूँकि एक काम पे लगा हुआ है, वो अल्लाह की राह की तरफ बुला रहा है, तो उसकी जो ज़रूरतें हैं वो हम पूरी करें। हमने तो मस्जिद के मौलवी को जो है वो एक मुलाज़म का दर्जा दे के जो है बैठा दिया है। उस बेचारे को 20,000 तनख्वाह देंगे, 15,000 तनख्वाह देंगे। उस तनख्वाह के बाद उसका ये होता है इधर से नमाज़ पढ़ाई, उसके ज़हन में होता है नमाज़ पढ़ा के मैंने अकरम के बेटे को पढ़ाने जाना है, मैंने असलम के यहाँ जाना है, मैंने ज़ैद के यहाँ जाना है, मैं बकर के यहाँ आना, असर की नमाज़ फिर मैंने पढ़नी है। उस बेचारे ने कब पढ़ना है, कब देखना है, ये गलती हमारी है, उसकी नहीं है। ये रियासत की जिम्मेदारी नहीं आ जाती? नो क्रॉस टॉक ड्यूरिंग क्लास प्लीज़, बाद में हम कर लेंगे। ये हमारी गलती है, ये उसकी नहीं है। जब हम इस तरह मसाजिद बनाते हैं, बना के जो है वो इमाम रखते हैं, तो फिर इमाम को इमाम वक्त का बादशाह होता था, और हमने अब इस इमाम को जो है वो एक इमाम सफाई क्यों नहीं, ओ मौलवी सफाई क्यों नहीं की थी, टूटियाँ क्यों नहीं साफ़ हुई हैं, ये हमने उसको खुद जो है वो नीचे गिराया हुआ है। ये गलती हमारी है, ये पूछा हमसे जाना है। तो थोड़ा सा हम बाहर निकल रहे हैं। कुल मा सअलतुकुम, कह दीजिए कि जो मैं सवाल करता हूँ। अब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो ऐसी कोई नहीं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप देख लीजिए अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हो जिस वक़्त जो है वो बने हैं, खलीफा बने हैं, तो कहा बैतुल माल से मेरा उतना मुआवजा मुकर्रर कर दो। हालांकि अच्छी तिजारत वाले थे, अच्छा पैसे वाले थे, उतना कर दो जितना जो है वो एक मजदूर की तनख्वाह है। तो कहा गया कि या अमीरुल मोमिनीन, उसमें तो आपका गुजारा नहीं होगा। उन्होंने कहा अगर मेरा गुजारा नहीं होगा तो फिर मैं मजदूर की तनख्वाह बढ़ा दूंगा ताकि जितनी है उससे मेरा हो सके। कुल, कह दीजिए, क्या मैंने कभी कोई सवाल किया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं, क्या मैंने कभी तुम्हारे सामने हाथ फैलाया कि मुझे जो है वो ये दे दो? मेरा एक नुक्ता नज़र है, मैं अल्लाह का पैगाम तुम्हें पहुंचा रहा हूं, जो अल्लाह ने मुझे दिया, जो अल्लाह ने मुझे ज़िम्मे लगाया मेरे कि ये पहुंचा दो। मैं बशीरुन हूँ, मैं नज़ीरुन हूँ, मैं तुम्हें डराने आया हूँ उस अजाब से जो तुम्हारे सामने खड़ा हुआ है, और इसके बदले में मैं तुमसे कोई मुआवजा नहीं मांगता। जो दाई होता है उसके लिए क्या होता है सबसे ज़्यादा, उसकी जो है वो ख्वाहिश क्या होती है, उसकी हिरस क्या होती है? कह दीजिए मा असलकुम अलैहि मिन अजरिन, मैं इसके ऊपर कोई सवाल नहीं करता, इल्ला मगर ये मा शा अन यत्तखिज़ इला रब्बिही सबीला, कि जो तुम में से अल्लाह की राह की तरफ जो है वो चल पड़े, यही मेरा मुआवजा है। यही चीज़ है कि ये सूरह फुरकान की आयत नंबर 57 है कि मैं कोई मुआवजा तलब नहीं करता इससे, सिवाय इसके कि तुम अल्लाह की राह पे चल पड़ो, ताकि उस जहन्नम में गिरने से बच जाओ जिस जहन्नम में जो है वो मुझे नज़र आ रहा है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो यही बात कहेगी। अच्छा चलो, नहीं मानते तो जो मुआवजा मैंने मांगा है फ़हुवा लकुम, तुम अपने पास रख लो, वो तुम्हारे लिए ही सही है, मुझे नहीं चाहिए कोई भी पैसे। कुल मा सअलतुकुम, कह दीजिए जो मांगा, जो सवाल किया मैंने तुमसे, मिन अजर, इन किसी अजर का, फ़हुवा लकुम, बस वो तुम्हारा ही रहेगा। इन अजरिया नहीं, इन अगर इल्ला के बाद इल्ला माँ बाद इल्ला आ जाए तो फिर इन नाफिया में चला जाता है। इन अजरिया, नहीं है मेरा अजर, इल्ला अल्लाह है, मगर अल्लाह पर। मेरा मुआवजा, मेरी इस खिदमत का जो है वो सब कुछ वो कौन देगा? अल्लाह देगा। वहुवा अला कुल्लि शैइन शहीद, और वो हर चीज़ के ऊपर हाजिर है, हर चीज़ का गवाह है कि मैं किस नीयत से ये दे रहा हूँ, मुझे अल्लाह ने क्या काम लगाया हुआ, कितना उसमें से मैं कर रहा हूँ, हर चीज़ अल्लाह देख रहा है। कुल, कह दीजिए इन्ना रब्बी, बेशक परवरदिगार मेरा, यक़ज़िफ़ु, क़ज़फ़ का क्या होता है? फेंकना, फेंकता है, बिल हक़ को, हक़ को, किसके ऊपर? बातिल के ऊपर।
دنیا میں تو ہمیں نظر آتا ہے، چونکہ دنیا ایک امتحان گاہ ہے، کہ اللہ نے اس کائنات کی تخلیق حق پہ کی ہے، حق پہ اس کی تخلیق ہوئی ہے، اور حق کے ساتھ ہی اس کو جو ہے وہ ختم کیا جائے گا، اور حق کے ساتھ ہی پھر معاملات جو ہے وہ طے کیے جائیں گے۔ اب بعض اوقات چونکہ یہ امتحان گاہ، بعض اوقات ہونا تو یہ چاہیے کہ پھر حق ہی غالب رہے، لیکن اللہ نے چونکہ اس کو ایک ایگزامینیشن سینٹر بنایا ہے، تو ہمیں نظر یہ آتا ہے کہ بعض اوقات جو ہے وہ باطل غالب آ رہا ہوتا ہے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے اوپر پھر حق کو غالب کرتے ہیں۔ باطل مختلف پینترے بدل بدل کے جو ہے وہ آتا ہے، مختلف راستے ڈھونڈتا ہے آ کے جو ہے وہ حاوی ہونے کے، لیکن الٹیمیٹلی وہ پھر جو ہے وہ مار کھا جاتا ہے۔ تو اللہ پھینکتے ہیں حق کو اس کے اوپر۔ اللہ جو ہے وہ علام الغیوب ہیں، وہی جاننے والے ہیں، وہی غیبوں کا علم رکھنے والے ہیں۔ یہ بظاہر دنیا میں ہمیں شاید نظر آ جائے، لیکن جس وقت یہ جو اس وقت تو ہے نا کہ ہمیں جو ہے وہ علم الیقین ہے، علم کی بنا پہ ہمیں یقین ہے، جب ہم عین الیقین کی حد جو ہے وہ مد حد میں جائیں گے نا، پھر ہم اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے کہ اچھا واقعی یہی حق تھا، اور اللہ اس حق کو اس دن جو ہے وہ اس طرح رائج کرے گا کہ اس کے عدل، جو اللہ کی صفت عدل ہے، وہی ہے کہ ہر چیز کو اس کا بدلہ جو ہے وہ دیا جائے گا۔ قل جاء الحق، کہہ دیجئے آ گیا حق۔ یہ کب کہا تھا آپ نے؟ جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فتح مکہ کے اوپر گئے ہیں، اور آپ نے جا کے جو ہے وہ بتوں کو جو ہے وہ اپنی لاٹھی سے، اپنی عصا سے گرانا شروع کیا ہے۔ قل جاء الحق وزہق الباطل ان الباطل کان زہوقا، کہہ دیجئے کہ حق آ گیا اور باطل مٹ گیا، بے شک باطل مٹنے کے لیے ہی ہے۔ قل، کہہ دیجئے آ گیا حق، وما یبدی الباطل، یبدی کسے ہوتے ہیں؟ ابداع، ان سے ابداع کا معنی ہوتا ہے ابتدا کرنا کسی چیز کی۔ کہہ دیجئے نہ تو باطل نے کسی چیز کو بنایا، وما یعیدو، اور نہ وہ اس کا اعادہ کر سکتا ہے۔ باطل کی کون سی ایسی چیز ہے جو اس نے جو ہے وہ تخلیق کی ہو؟ کوئی ایک بتا دیجئے جن کو اللہ کے علاوہ تم پکارتے ہو، اللہ کا ساجی بناتے ہو، اللہ کا شریک بناتے ہو، کیا ان کا اس کائنات کی تخلیق میں کوئی حصہ ہے؟ کوئی کسی طرح کا؟ جب ان کا تخلیق میں حصہ نہیں ہے، اس کے بعد اس کی بقا میں ان کا کوئی حصہ نہیں ہے، تو پھر کس بنا پہ شکر اس کا ادا کیا جاتا ہے؟ کس بنا کے اوپر سجدے اس کے اوپر کیے جاتے ہیں؟ نہ تو وہ کوئی چیز بنا سکا ہے، اور نہ وہ بنا سکے گا، اور نہ وہ اس کا اعادہ کر سکے گا۔ قل، کہہ دیجئے ان دللت، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کیا کہا کرتے تھے؟ مجنوں، شاعر، دیوانہ، قصہ گو، کتنے لقب جو ہے وہ اس وقت دے رکھے تھے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا آغاز کیا، اور سمجھتے تھے کہ یہ ہمیں اپنی راہ سے ہٹانا چاہتے ہیں، یہ جو ہے وہ ہمیں اپنے آباء و اجداد کے دین سے ہٹانا چاہتے ہیں، یہ بے راہ ہو گئے ہوئے ہیں، راہ تو اصل وہ ہے جو بتوں کی پوجا کرنے میں ہے۔ تو کہہ دیجئے کہ ان کو اعلان کر کے بتا دیجئے، اگر میں بے راہ ہوں، شرطیہ ہے یہ، شرطیہ، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، اگر میں بے راہ ہوں، ان اگر شرطیہ، ضللت فانما اضل علی نفسی، تو بے شک میں بے راہ ہوں اپنی ہی جان کے اوپر، تم سے تو پوچھا نہیں جائے گا اس کے اوپر، تم تو میرے اعمال کے جواب دہ نہیں ہو، تم یہ کہتے ہو کہ میں قصہ گو ہوں، میں شاعر ہوں، میں مجنوں ہوں، میں فلاں ہوں، تو اگر میں راہ سے ہٹ گیا ہوں تو یہ اس کا وبال مجھ پہ آئے گا، تم سے کچھ نہیں پوچھا جائے گا۔ وَإِنِ اهْتَدَيْتُ، اور اگر میں ہوں ہدایت کے اوپر، اور جو کہ میں ہوں، کیونکہ اللہ کس لیے؟ فَبِمَا يُوحِي إِلَيَّ رَبِّي، اس لیے وجہ سے کہ میرے رب کی طرف سے مجھ پہ وحی کی جاتی ہے۔ وَإِنِ اهْتَدَيْتُ، اور میں اگر ہوں ہدایت پہ، جو کہ میں ہوں، یہ حذف ہے، جو کہ میں ہوں، اس کی وجہ کیا ہے؟ فَبِمَا، پس بوجہ اس کے، یوحی الیہ، یوحی کے وحی کی جاتی ہے، الیہ، طرف میری، ربی، میرے رب کی طرف سے۔ تو یہ ایسے ہی ہے کہ اگر ہم کوئی غلط کام کرتے ہیں تو اس کا وبال، اس کا جو ہے وہ گناہ ہمارے اوپر ہوتا ہے، وہ ہمارے کرتوتوں کے باعث ہوتا ہے۔ اگر ہم کوئی نیک کام کرتے ہیں، ہم سے کوئی نیکی، کوئی بھلائی ہوتی ہے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ہدایت کی طرف سے ہوتی ہے۔ گناہ، تکلیفیں، یہ سب ہمارے اپنے اعمال کا نتیجہ ہوتے ہیں، اور جتنی نیکیاں ہیں وہ ساری کی ساری اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہیں۔ انہ سمیع قریب، اور بے شک وہ بہت ہی قریب سننے والا ہے، اس کو ہر چیز کا پتہ ہے۔ وہ سمندر کی تہوں میں جو ہے وہ جو مچھلیاں جو ہیں وہ ہلتی جلتی ہیں، ان کی حرکتوں سے واقف ہے۔ وہ پتھر میں کیڑا جو ہے اس سے بھی جو ہے وہ واقف ہے، جو پتا رات کی تاریکی میں گرتا ہے وہ اس سے بھی واقف ہے، اس کو ہر چیز کا پتہ ہے۔ انہ السمیع قریب، وہ بہت ہی سننے۔ سمیع فعیل کے وزن کے اوپر، فعیل کا وزن کیا کہتا ہے؟ اس میں دوامیت ہے، اس میں ہمیشگی ہے،
کتنا سننے والا جس کی کوئی حد نہیں ہے، انفینٹی کا سیگا مبالغہ، کہ جتنی بھی آپ تمہاری سوچ ہے اس سوچ سے بڑھ کے سننے والا ہے قریب سے۔ اب یہ تو بتا دیا گیا۔ اب اس کے بعد جو نہیں مانتے، آج کی دنیا میں بھی کتنے ہیں جو قرآن و سنت کو فالو کرتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں یہی سب کچھ ہے۔ ہوش کب آئے گی؟ ہوش آئے گی جب لینے والے آئیں گے۔ وَلَوْ تَرَا، اور اگر تو دیکھے، اگر آپ دیکھیں، اِذَا فَزِعُوا، جب وہ گھبرا جائیں گے، جب گھبراہٹ میں ہوں گے، فَلَا فَوْتَ، بس وہ نہ بچ سکیں گے، اس وقت وہ گرفت سے نہیں نکل سکیں گے۔ فوتا گرفت سے نکل جانا، جیسے فوت ہو گیا تو ہماری گرفت سے وہ نکل گیا، وہ اگلے جہان، اب اس کا معاملہ جو ہے وہ آگے چلا گیا۔ فَلَا فَوْتَ، پس وہ نہیں بچ پائیں گے، نہیں گرفت سے نکل پائیں گے۔ اس وقت وہ دیکھیں گے اچھا لینے والے آ گئے، یہ تو وہی حقیقت ہے جس کا کہا گیا تھا قرآن میں، یہ تو وہی ہے جس کے بارے میں رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیغام دیتے تھے۔ تو اس وقت آنکھ کھلے گی، اس وقت ہوش آئے گا، اس وقت گھبراہٹ دیکھنے والی ہوگی، اس وقت بھاگنے کی، بچنے کی کوشش کریں گے۔ اس وقت کیسے پھر ان سے بچ سکیں گے؟ جو لینے والے جب آ جاتے ہیں، جو تو نیک روح ہوتی ہے اس کو سلام کیا جاتا ہے، اس کے لیے خوشبوئیں، اچھے کپڑے، اچھا لباس اس کے لیے لایا جائے گا، اور کہا جائے گا یا ایھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ اور جو بد روح ہوگی اس کو مارا جائے گا، اس کی کمر پہ، اس کے چہروں پہ مارا جائے گا، وہ جسم میں چھپتی ہوئی پھرے گی اور گھسیٹ کے اس کو اس میں سے نکالا جائے گا۔ کاش اس وقت کی گھبراہٹ دیکھیں آپ، تو کیا ہوگا؟ فلا فوتا، نہیں بچ سکیں گے۔ واخذوا، اور پکڑ لیے جائیں گے، من مکان قریب، قریب کی جگہ سے ہی۔ اب اس میں بھی دو مفہوم ہمارے سامنے آ سکتے ہیں۔ ایک یہ کہ جب آتی ہے تو کوئی کہیں سے بھاگ نہیں سکتا، چاہے 7 کلوں کے اندر جا کے چھپ جائے، ملک الموت جب آئے گا وہ پکڑ لے گا۔ جیسے یہاں پہ پکڑا جاتا ہے ویسے ہی وہاں پہ بھی روزے محشر، ادھر قبر سے نکلے، ادھر سامنے جو ہے وہ امتحان گاہ سامنے کھڑی ہوگی، وہاں پہنچ جائیں گے۔ کوئی وہاں سے یہ نہیں ہوگا کہ میں بچ کے بھاگ جاؤں گا یا میں نکل جاؤں گا، نہ تو موت سے فرار ممکن ہے اور نہ اس دن کے جزا، اس دن کے حساب سے فرار ممکن ہے۔ دیکھیں اس وقت کی گھبراہٹ کیا ہوگی، کاش آپ اس وقت دیکھیں۔ اس وقت کیا ہوگا؟ وَقَالُوا آمَنَّا، اور آمنا بہی، وہ کہیں گے اس وقت، وَقَالُوا آمَنَّا بہی، ہم ایمان لائے اس کے اوپر۔ اب اس وقت ایمان لانا کیا ہوگا؟ جس وقت لینے والے آ گیا، جس وقت روزے محشر ہو گیا، وہ تو فرعون نے بھی کہا تھا ایمان لاتا ہوں میں۔ دیکھیں امتحان لانے کی جگہ یہ دنیا ہے، اس دنیا میں امتحان لانا کام آ سکتا ہے جب سامنے چیزیں حقیقت آ گئی۔ ایمان تو بالغیب ہے، غیب کے ساتھ ہم نے ایمان لانا ہے، لیکن جب سامنے آ گئی تو پھر ایمان کیسا؟ دیکھ کے تو ہر کوئی لائے گا ایمان کہ ہاں یہ حقیقت ہے۔ قالو، اس وقت وہ کہیں گے آمنا بہی، ہم ایمان لائے اس کے اوپر۔ وَأَنَّا لَهُمُ التَّنَاوُشُ مِن مَكَانٍ بَعِيدٍ، تناوش ہوتا ہے کسی چیز کو ہاتھ سے پکڑ لینا، ہاتھ سے وہی چیز پکڑی جاتی ہے جو قریب ہوتی ہے۔ اب اس وقت وہ اگلی دنیا ہے، اگلی دنیا میں ایمان لانا کیسے ممکن ہے کہ اس کو دوبارہ لے لیا جائے؟ تو اس وقت وہ کیسے پکڑ سکے ایمان؟ آج ہے ہمارے لیے لانے کا، آج یقین کرنے کی جگہ ہے، آج ہمارے سامنے ہے کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لیں، اللہ سے معافی مانگ لیں۔ کب تک؟ جب تک مہلت ہے، جب مہلت ختم ہوگی پھر ہم لاکھ چاہیں کہ ہم ایمان لیں، پھر وہ دور کی چیز ہاتھ کیسے آئے گی تمہارے؟ یہ محاورتاً استعمال ہوا ہے، تناوش ہوتا ہے ہاتھ سے پکڑ لینا کسی چیز کو، اور جب کہا گیا من مکان بعید، دور سے، پھر دور سے کیسے پکڑا جائے گا؟ وہ تو دنیا ڈیفرنٹ ہوگی، اس وقت روئیں گے، چیخیں گے، چلائیں گے، گریہ زاری کریں گے، لیکن نہیں، کچھ نہیں ہوگا۔ کیسے ممکن ہے؟ وَأَنَّا لَهُمُ التَّنَاوُشُ، کیسے، کیوں کر ممکن ہے ان کے لیے کہ وہ پکڑ لیں اس کو دور سے؟ جو ہے وہ ہاتھ میں آنے والی چیز تب نہیں ہوگی، ہاتھ میں آنے والی چیز آج ہے۔ قرآن اسی لیے جو ہے وہ راہ ہدایت ہے رہتی دنیا تک کے لیے، کہ لوگ اس کو پڑھیں، سمجھیں، اس کے اوپر عمل کریں۔ اگر ہم نے اس کو عمل نہیں کرنا تو پھر ہم بھی جو ہے وہ اس وقت کہیں گے کاش ہم نے یہ کر لیا ہوتا۔ اس کاش سے بچیے ہم۔ اس وقت کہیں گے ایمان لانا ہے، ہم ایمان لائے، اب وہ اتنی دور سے کیسے پکڑ سکیں گے؟ وَقَدْ كَفَرُوا بِهِ، اس سے پہلے تو انہوں نے انکار کیا اس کا، من قبل، اور اس سے پہلے تو وہ انکار کرتے رہے اس کا۔ وَيَقْذِفُونَ بِالْغَيْبِ، اور پھینکتے رہے غیب سے اس کے اوپر۔ جو کوئی بھی اللہ اور اس کے رسول کے منافی حرکت کرتا ہے اس کے پاس اس کا جواز کیا ہوتا ہے؟ کیا کوئی دلیل ہوتی ہے؟ کیا کوئی سند ہوتی ہے؟ کیا اس کے پاس کوئی ثبوت ہوتا ہے؟
جتنے ہم اللہ کے علاوہ جو ہے وہ دوسروں کو ہم نے اپنے رب بنا رکھا ہوا ہے، ہم دوسرے جا کے جو ہے وہ درگاہوں پہ کے اوپر دوسرے چوکٹوں کے اوپر سجدے کر رہے ہوتے ہیں، ہمارے پاس کیا جواز ہوتا ہے اس کے اوپر؟ کوئی دلیل؟ سر پلیز کلاس میں نہیں، یہ آن لائن جا رہی ہے اور پوری دنیا میں جا رہی ہے۔ اور دوسرا سیکنڈ یہ ہے کہ میں پھر بھول جاتا ہوں، اس ردم میرا ختم ہو جاتا ہے۔ اس سے پہ وَيَقْذِفُونَ بِالْغَيْبِ، اور وہ غیب کے ساتھ کوئی دلیل نہیں ہوتی، کوئی سند نہیں ہوتی، وہ ٹامک ٹوئیاں مار رہے ہوتے ہیں۔ کس نے کہہ دیا؟ کتنی ہمارے ہاں اس وقت رسومات ہم میں شامل ہو چکی ہوئی ہیں، ہمارے پاس کوئی جواز ہے ان کا قرآن و سنت میں؟ کہیں لکھا ہوا ہے؟ کیا نبی کی کوئی حدیث ہے ہمارے پاس؟ کیا قرآن میں کہیں پہ تذکرہ ہے اس کا؟ کوئی سند، کوئی دلیل، کوئی کچھ نہیں۔ ہم نے اپنے تئیں بہت سے جواز اس کے گھڑ لیے ہیں۔ اسی جواز گھڑنے کو ٹامک ٹوئیاں مارنا کہتے ہیں، اندھیرے میں غیب سے ٹامک ٹوئیاں مارنا جس کا کوئی سرا ہمارے ہاتھ میں نہ ہو، اپنے تئیں ہم نے گھڑ لیے ہوں، اپنے تئیں اس سے یہی یقذفون بالغیب من مکان بعید، اور وہ دور سے اس کے اوپر جو ہے وہ ٹامک ٹوئیاں مار رہے ہوتے ہیں۔ وہ جو بتوں کو پوجتے تھے، انہوں نے بتوں کو جو ہے بنا رکھا ہوا تھا اللہ کے فرشتوں، انہوں نے تخلیق کر رکھے تھے خود اپنے تخیل میں کہ یہ اللہ کی بیٹیاں ہیں۔ اب ان بیٹیوں کا کوئی ثبوت تھا ان کے پاس کہ یہ واقعی جو ہے یہ جو تم نے شکل گھڑ رکھی ہوئی ہے، یہ لات جو ہے وہ اللہ کا فرشتہ ہے، یہ منات لات و عزا، یہ عزا جو ہے وہ اللہ کا فرشتہ ہے، یہ منات جو ہے وہ اللہ کا فرشتہ ہے؟ یا جتنی دیویاں انہوں نے اس وقت ہندوؤں نے بنا رکھی ہوئی ہوتی ہیں۔ یا یہ بتائیے کہ مسیح کہتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، یا وہ تین میں سے ایک ہیں؟ کیا ثبوت ہے ان کے پاس؟ کوئی کسی طرح کی سند، کوئی دلیل کسی طرح کی؟ عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہا جاتا ہے، یہودی یہی کہتے ہیں، تو کیا جو ہے وہ کہیں لکھا ہوا ہے کسی کتاب میں؟ توریت میں، انجیل میں، قرآن میں کہیں لکھا ہوا؟ کس بنا پہ پھر آج ہم اللہ کو چھوڑ کے جو ہے وہ دوسری راہوں پہ جو بھٹک رہے ہیں، ہمارے پاس کیا ثبوت ہے اس کا؟ کہیں قرآن میں لکھا ہوا ہے، کہیں حدیث میں لکھا ہوا؟ جب نہیں لکھا ہوا تو اس کا مطلب یہ وَيَقْذِفُونَ بِالْغَيْبِ، اور وہ غیب سے اس کے اوپر جو ہے وہ دلیلیں دے دے، ٹامک ٹوئیاں مارتے ہیں۔ وَحِيلَ بَيْنَهُمْ، ہیلا حائل کر دینا، اوٹ پردہ اور گرا دیا جائے گا، بینہم درمیان ان کے، وبین ما یشتہون، اور درمیان اس کے جو کہ وہ چاہتے تھے، جو ان کی چاہت تھی۔ ان کی چاہت کیا تھی؟ کاش اب ہمیں معافی مل جائے، کاش اب ہمیں جو ہے وہ اسلام ایمان کا جو کہا نا انہوں نے اس سے پہلے، کدھر گیا؟ قد کفروا باللہ وقالوا آمنا بہ، اس وقت تو کہتے ہیں جی اب ہم ایمان لیں، اب ان کی اس خواہش کے اوپر پردہ ڈال دیا جائے گا، اب یہ مانی نہیں جائے گی بات۔ کیسے پردہ ڈال دیا جائے گا؟ جیسا کہ ان سے پہلے کے گروہوں کے اوپر، قرآن کا مخاطب کون تھا اس وقت؟ مشرکین مکہ، مشرکین مکہ، قریش کے لوگ۔ قریش کے لوگ کیا کرتے تھے؟ اللہ کو تو وہ مانتے تھے، اللہ کے ساتھ اوروں کو شریک کرتے تھے، اللہ کے ساتھ شرک کرتے تھے، اللہ کا ساجی بناتے تھے۔ ان میں ایک برائی یہ تھی، ایک بڑا ان کا ظلم یہ تھا، اور دوسرا ان کا ظلم جو ہے وہ آخرت سے انکار تھا، وہ آخرت سے مانتے ہی نہیں تھے۔ اشیاء، شیء ان کی جمع ہے جس کا معنی ہوتا ہے گروہ ہونا، جماعت ہونا۔ اب جو بھی کوئی ان دو برائیوں کے ارتکاب کرتا ہے، ان برائیوں کو جو ہے وہ ان برائیوں میں ہوتا ہے شامل، چاہے وہ ان سے پہلے ہو چاہے وہ ان کے بعد ہوں، وہ سارے اس کیٹیگری میں فال کرتے ہیں، جو اللہ کے ساتھ اوروں کو شریک بناتے ہیں، جو آخرت میں جو ہے وہ آخرت کے اوپر یقین نہیں رکھتے۔ ہمیں بھی کیا آخرت پہ یقین ہے؟ ہم نے کہتے ہیں ایمان ہے ہمارا آخرت کے اوپر، لیکن ہمیں یقین نہیں ہے۔ یقین ہو تو پھر جو ہے ہم آنکھ اٹھا کے نہ دیکھیں، ہمیں پتہ ہو کہ ہاں ہماری جو ہے وہ رپورٹ لکھی جا رہی ہے، اور کل کو جو ہے وہ اسی کے بیسس کے اوپر جو ہے وہ ACR جو لکھی گئی ہے، اسی کے اوپر میرے جو ہے وہ انکریمنٹس کا، میرے جزا سزا کا فیصلہ ہونا ہے۔ جب فیصلہ ہونا ہے تو پھر ہم سارا سال آفس میں بیٹھ کے تو محنتیں کرتے رہتے ہیں، خوش کرتے رہتے ہیں اپنے باسز کو، اللہ کو کیوں نہیں خوش کرنے کی کوشش کرتے؟ جس نے انکریمنٹ لگانی ہے، اگر آپ اس کے علاوہ دائیں بائیں جتنا مرضی جو کچھ کرتے رہیں، کیا وہ تمہیں کوئی فائدہ دے سکتا ہے؟ وہ نہیں دے سکتا۔ فائدہ تو اسی نے دینا جس کے ہاتھ میں ہے سب کچھ۔ ہاتھ میں کس کے ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کو ہم کرتے نہیں ہیں، باقیوں کے اوپر ہم جو ہے وہ دائیں بائیں سر ٹکریں مارتے رہتے ہیں۔ تو جیسے پردہ گرایا گیا تھا ان کے ساتھیوں کے اوپر، وہ بھی جو ہے وہ جہنمی ہو گیا۔ کیا معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، اللہ ہمیں محفوظ رکھے، کیا ہم بھی اس لائن میں، اس لسٹ میں اپنا نام لکھوانے جا رہے ہیں؟ نہیں لکھوانا تو ابھی وقت ہے ہمارے پاس۔
آج ہم جو ہے وہ تہیہ کریں، آج ہمیں مہلت ملی ہوئی ہے، آج اللہ سے معافی مانگ لیں، آج اپنا راستہ قرآن و سنت کے مطابق کر لیں، تبھی کامیابی ہے، نہیں تو پھر یہ لسٹ سامنے تیار بنی ہوئی ہے۔ انہم، بے شک وہ، کانو ہیں، فی شک مریب، مریب کہتے ہیں الجھن والا شک، تردد میں ڈال دینے والا شک، کہ جس کے اوپر ڈر بھی ہو کہ ہاں پتہ نہیں ایسے ہو یا نہیں ہو، ان بٹوین جو ہے وہ رہتے ہیں اس کے، اور شک میں جو ہے وہ اپنی دنیا بھی تباہ کر بیٹھتے ہیں اور اپنی آخرت بھی تباہ کر بیٹھتے ہیں۔ اگر وہ اس شک میں جو ہے وہ مانتے ہیں کہ ہاں جو قرآن و سنت ٹھیک ہے، تو پھر آباء و اجداد کے دین چھوڑنے پڑتے ہیں، پھر ہمیں دنیا جو ہے وہ دنیا میں سے جو ہے وہ بینیفٹس جو ہے وہ ہم لے رہے ہیں، جو مفادات ہیں وہ مفادات ختم کرنے پڑتے ہیں، اور اگر ہم نہ مانیں تو پھر تو ہم انکاری ہو جاتے ہیں۔ تو اب وہ ان بٹوین رہتے ہیں، الجھن میں پڑے ہوئے ہیں کہ پتہ نہیں اس میں حقیقت ہے، اسی میں اپنی دنیا گزار دیتے ہیں اور دنیا تباہ بھی ہو جاتی ہے اور آخرت بھی تباہ ہو جاتی ہے۔ کلیئرٹی کے ساتھ پیغام ہمارے سامنے ہے قرآن کا، کھلا کھلا، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِّرٍ، ہم نے اس کو آسان نازل کیا ہے کوئی اس سے نصیحت پکڑنے والا، ہے کوئی اسے سمجھنے والا؟ ہم کہتے ہیں کہ اس کو اگر ہم نے خود پڑھ لیا تو ہم گمراہ ہو جائیں گے، چھوڑ دیجئے، جسی بھی نیت سے پڑھنا ہے آپ صرف اس کا ترجمہ پڑھ کے دیکھیے، ترجمہ خود کیجئے، آپ کو خود احساس ہوگا کہ قرآن کیا کہہ رہا ہے ہمارے لیے۔ یہ ضابطہ حیات ہے، یہ ہمیں ہماری تخلیق کا مقصد بتاتا ہے، ہم دنیا میں کیوں بھیجے گئے ہیں۔ کیا مقصد صرف یہی ہے؟ اگر ہم ایک منٹ کے لیے سوچیں کہ آئے، کھائے پیے، بچے پیدا کیے اور مر گئے، بس یہ مقصد ہے ہمارا؟ یہ مقصد تو حیوانات کا ہے، جانوروں کا بھی ہے۔ جانور تو پھر اپنے مالک کے جو ہے وفادار ہوتے ہیں، اس کے ایک اشارے پہ چل رہے ہوتے ہیں، تو کیا ہم وفادار نہیں ہو سکتے اللہ کے؟ ہم اس کے اشاروں پہ نہیں چل رہے جس میں اس نے کہہ دیا، لکھ کے دے دیا، گارنٹی کارڈ ایشو کر دیا کہ یہ ہوگا تو تمہارے لیے یہ کامیابی ہے۔ مہلت ہے، آج ہم پلٹ جائیں، نہیں تو پھر اس وقت وہ پھر کاش والی لائن میں آ جائیں گے۔ اس وقت ہم کہیں گے کاش ہمیں جو ہے وہ اجازت دے دی جائے، کاش ہم اب ایمان لے آئیں۔ پھر اس وقت گریہ زاری کا، رونے کا، پیٹنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ آج رونا ہے، آج اللہ کے سامنے گریہ زاری کرنی ہے، آج آنسو بہانے ہیں، آج نہیں بہائیں گے تو کل کے بہائے ہوئے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحمت سے، اس کے فضل و کرم سے آج سورہ سبا کی ہماری آخری آیت کی جو ہے وہ دوبارہ ریویژن بھی ختم ہو گئی، اس کی تشریح مکمل ہو گئی۔ انشاءاللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمت دی، زندگی دی، کل سے ہم سورہ فاطر جو ہے وہ شروع کریں گے۔ جزاک اللہ خیر۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد و علی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا، ربنا ولا تحمل علینا اصرا کما حملتہ علی الذین من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقۃ لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين۔ یا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، یا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، یا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا۔ اللهم اغفر لنا وارحمنا، اللهم اغفر لنا وارحمنا، اللهم اغفر لنا وارحمنا۔ ربنا تقبل منا، ربنا تقبل منا، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ الحمد لله رب العالمين، آمين يا رب الراحمين۔